अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुला रखना बाय इकबाल बानो, एपिसोड 18। साहिरा का जहन माऊफ हुआ जा रहा था। उसे कुछ भी समझ ना आ रही थी और वो सोच रही थी कि वो आरिफ असद और डॉक्टर कमाल से क्या कहेगी। जाहिर है उन्हें कुछ तो बताना था। आदिल भाई का बता दूं? साहिरा के जहन में जमाका हुआ। नहीं, दूसरे लम्हे उसके जहन में झिड़का। आदिल भाई फ़ौरन हमाद को बताएंगे और फिर वो तूफ़ान आएगा कि मेरा बचा कुछ एहसासा भी बह जाएगा। मैं ज़ैनी को नहीं खोना चाहती। मुझे ये आस तो है कि वो इस दुनिया में है, सही हाथों में है और ज़िंदा है। खुद से ज़्यादा मुझे उसकी ज़िंदगी की सांसें अजीज़ हैं। कहते हैं कि मोहब्बतों के सफ़र में पछतावों के पड़ाव नहीं होते, मगर हमाद अहमद, मैं तो जिस रोज़ तुम्हारे संग चली थी उस रोज़ से पछतावे मेरे हम रकाब थे। हाँ हमाद अहमद ख़ान, मैं बहुत पछताती थी तुम्हें पाकर भी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के सहारे वक्त गुजार रही थी। तुम पास थे तो मुझे ज़िंदगी पर प्यार आता था। तुम इतने प्यारे हो कि ज़िंदगी में ईमान पैदा हो जाए। इस ईमान ख़त्म कर देने वाली दुनिया में तुम्हारी साथ और तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी हयाती में अब्र रहमत थी, वरना दुनिया के जुल्म की कहानी बहुत ही तवील है। ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी। होमी, तुम गए और दुनिया ने मुझ पर अपने मज़ालिम की इंतहा कर दी। मियाँ जी ने कोई एहसास ना किया कि मैं उनके बेटे की इज्जत हूँ। वो तो इंतकाम में अंधे हो गए और अपनी शिकस्त के इंतकाम की भींट उन्होंने मुझे चढ़ा दिया। होमी, ये जुल्म की इंतहा नहीं तो क्या है? कसूर तुम्हारा और सज़ा मुझे मिली। जुर्म तुमने किया और बाप से टकराने का जुर्म, उनके फैसलों से मुनहरफ होने का जुर्म तुम करो और सज़ा मैं भुगतूं। ये कहाँ का इंसाफ है होमी? आखिर कब तक औरत हमारे माशरे में मर्द के इंतकाम का निशाना बनती रहेगी? मियाँ जी ने तुम्हें और ज़ैनी को मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया है। ज़िंदगी को ज़िंदगी से निकाल दें तो क्या बचता है? जो बचता है और सब जानते हैं। और ये बची खुची मेरे ख्वाबों की राख मुझे नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी मोहब्बत के शजर तले पनाह चाहिए होमी। मुझे ज़ैनी की नन्ही नन्ही बाहों का हार चाहिए। क्या थे मेरे ख्वाब और क्या थी मेरी ख्वाहिशें, और क्या है ये भयानक तभी नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। मुझे मेरी ज़ैनी ला दो, मुझे ज़ैनी ला दो। साहिरा तकिए पर सर रखे ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और नर्स उसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ रिश्ते बहुत ही अजीब होते हैं। इंसान उनसे ताल्लुक़ भी तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकता। बरसों गुजर जाने के बावजूद भी वो रिश्ते अपने खूनी ताल्लुक़ के बिना पर दिलों में मौजूद रहते हैं। खून की कशिश उन्हें एक दूसरे की जानिब खींचती है। यही खूनी रिश्ते ही तो हैं जो धड़कनों में बोलते हैं, आँखों में बसते हैं, ख्वाब बनकर, होंठों पर मुस्कान बनकर बिखरे रहते हैं। ऐसे रिश्ते जो दिल की रगों से बंधे हुए हों, रूह से जुड़े होते हैं, और इन रिश्तों को भाई बहन का रिश्ता कहा जाता है। कितना ही एक दूसरे को दुख दे लें, मगर फिर भी जब सामने आते हैं तो बाहें फैलाकर एक दूसरे से लिपट जाते हैं। मेजर शाह नवाज रहमान को भी साहिरा की तलाश थी। वो उसे तलाशना चाहता था, अपनी माँ जाई को खोजना चाहता था, फिर उसे अपनी बाहों में समेटकर उसे पूछना चाहता था कि उसने घर क्यों छोड़ा। शानू का दिल ना घर में लगता था ना ही ऑफिस में। सफ़िया उसकी कैफियत से बहुत मुतासर थी कि आजकल वो रोज़ ही शाम को कार लेकर निकल जाता था और तब वापस आता तो पहले से ज़्यादा उलझा हुआ नज़र आता। सफ़िया औरत थी और जब मर्द की नज़रें और अंदाज बोलें तो औरत को पहले खबर हो जाती है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। अगर शानू उसे सच बता देता तो वो कभी भी शानू के बारे में गलत ना सोचती। शानू जो उसका दीन था, ईमान था, सफ़िया की कुल कायनात था। अपनी बेशुमार खामियों के बावजूद भी वो उसे बहुत प्यारा था कि सफ़िया ने उसे बहुत छोटी उम्र में चाहा था। शाम को वो रोज़ 2-3 घंटों के लिए गायब हो जाता तो सफ़िया खुद को अनजानी स्लीप पर लटका हुआ महसूस करती। उसे लगता जैसे शानू एकदम ही उससे दूर हो गया हो। और मर्द जब औरत से दूर होने लगे या औरत ये महसूस करे कि उसके शौहर और उसके दरमियान अनजानी सी अनदेखी खलीज हायल हो गई है,
تو وہ دنیا کی 99% عورتوں کی طرح یہی سوچتی ہے کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت کی زلف کا اسیر ہو گیا ہے۔ سوچ صفیہ شاہ نواز کے دل میں بھی سب سے پہلا سوال ہی آیا تھا، کون ہے وہ جس نے اب شانو کے دل پر کمند ڈالی ہے اور مجھ سے اور بچوں سے بیگانہ کر دیا ہے؟ کئی روز سے صفیہ اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ شانو کے بدلے ہوئے انداز اس کے جگر کو چھلنی کر رہے تھے۔ شجی اور مانی میں تو شانو کی جان تھی، اب وہ بچوں کو بھی اگنور کر جاتا تھا اور بچے اس کے آگے پیچھے پھرتے۔ صفیہ پر بھی وہ اب فتنہ خیز نظریں نہ ڈالتا۔ کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہے جو شانو نے مجھ سے چھپا رکھی ہے۔ صفیہ لان پر بے چینی سے ٹہلتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج شانو آئے تو وہ اس سے ضرور بات کرے گی۔ شام کو مسز عباس آ گئیں تو صفیہ کو موقع ہی نہ مل سکا تھا شانو سے بات کرنے کا، پر وہ چائے پی کر حسب معمول نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ مسز عباس کے جانے کے بعد وہ شدت سے شانو کی آمد کی منتظر تھی کہ یہ موقع بہت اچھا تھا۔ شجی اور مانی بیٹ مین کے ساتھ پارک میں کھیلنے گئے ہوئے تھے اور آج اتفاق ہی تھا کہ شانو جلد گھر آ گیا تھا۔ کار پورچ میں کھڑی کر کے اندر چلا گیا۔ صفیہ نے محسوس کیا کہ آج بھی اس کا چہرہ تنا تنا سا ہے۔ وہ اپنے غصے کو دباتی ہوئی اندر ہی چلی آئی اور لائٹ آن کر دی۔ شانو چپل کی قید سے پاؤں آزاد کیے ہوئے تھا، صوفے پر دونوں پاؤں رکھے اور سر صوفے کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ روشنی ہو جانے کے باوجود بھی شانو نے آنکھیں کھول کر اسے نہ دیکھا تھا۔ صفیہ اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی، پھر بھی شانو ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب صفیہ سے بھی برداشت نہ ہو سکا۔ شانو، اس نے اپنے لہجے کو نرم بناتے ہوئے کہا، حالانکہ اس وقت اس کا جی چاہ رہا تھا اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے اور چیخ چیخ کر پوچھے کہ وہ کیوں اسے اور بچوں کو نظر انداز کر رہا ہے، مگر وہ ایسا نہ کر سکتی تھی۔ شانو کو پا کر اور چاہ کر اس نے ضبط کی دولت بھی بے دریغ پائی تھی۔ شانو، صفیہ کا لہجہ اب بھی نرم تھا، کہو، میں سن رہا ہوں۔ شانو نے آنکھیں موندے موندے ہی جواب دیا تو صفیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چند لمحے تک تو خاموشی دونوں کے بیچ لہروں کی طرح سفر کرتی رہی۔ آخر شانو نے آنکھیں دھیرے دھیرے سے کھول کر صفیہ کی طرف دیکھا تو صفیہ لرز کر رہ گئی۔ کس قدر ویرانی تھی ان آنکھوں میں، شناسائی کی کوئی بھی جھلک نام کو بھی نہ تھی۔ لگتا تھا کوئی اوپرا شخص اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ شانو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ صفیہ نے ہونٹ کو چلتے ہوئے شوہر کو دیکھا۔ اس کا بے گانہ انداز اس کے تلوؤں میں سے جان کھینچنے لیے جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ شانو بڑبڑایا۔ تم کہاں غائب رہتے ہو؟ شانو، پلیز مجھے بتا دو، تمہیں قسم ہے اس محبت کی جو تمہیں مجھ سے تھی، تمہیں اپنی جنت کی قسم ہے، بتا دو مجھے اپنی پریشانی۔ تمہیں علم ہے نا میں کبھی بھی تمہاری راہ میں دیوار نہ بنوں، مجھے بتا دو کہ… صفیہ کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ضبط کی ساری تنابیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ کیا بتاؤں تمہیں؟ شانو نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہی کہ تم کیوں الجھے ہوئے ہو، کہاں غائب رہتے ہو، کیوں اگنور کرتے ہو ہمیں؟ کیا جرم ہے ہمارا شانو؟ کوئی شکایت ہے تو مجھے بتاؤ، یا تمہارا دل مجھ سے بھر گیا ہے، کوئی نئی ساتھی تلاش؟ بس، شانو نے اسے گھورا اور صفیہ کی آنکھوں میں اپنی اداس نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، صفو، تم سے مجھے کوئی شکایت نہیں، تم تو میری ذات کی تکمیل ہو، میرے گھر کو جنت ان خوبصورت ہاتھوں نے بنایا ہے۔ شانو نے اس کے ہاتھ تھام لیے جو یخ ہو رہے تھے۔ میرا سب کچھ تم ہو، تم سے وابستہ ہر چیز میرے لیے خوشیوں کا باعث رہی ہے، مگر میں کیا کروں، مجھے میرے الجھاوے چین نہیں لینے دیتے۔ میں لاہور آنا نہیں چاہتا تھا، تمہیں علم ہی ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں آ کر گھر جانے سے نہ رہ سکوں گا، وہ گھر جہاں سے میں بھاگ آیا تھا۔ اور وہ ایک دم چپ ہو گیا تو صفیہ نے کہا، کیا تم وہاں جانا چاہتے ہو؟ اس کشمکش میں مبتلا ہو کہ جاؤں یا نہ جاؤں؟ صفیہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کشمکش سے بھی میں نکل گیا ہوں۔ یعنی تم گھر گئے تھے؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، شانو آ بھر کر بولا، کاش میں وہاں نہ جاتا۔ صفیہ نے اس کا دوسرا جملہ نہ سنا تھا، بس سارے شکوے شکایتیں بلا کر پوچھ رہی تھی، کیسے تھے ابا جی اور امی کیسی ہیں؟ شانو، تم نے ان سے بدتمیزی تو نہیں کی نا؟ دیکھو، ماں ہوتی ہے، سگے ستیلے کے خانوں کی تفہیم سے لوگوں نے
کی ہے۔ اور ہاں، اپنی سارا کیسی ہے؟ آپ تو بہت بڑی ہو گئی ہوگی۔ صفیہ نہایت اشتیاق سے ہر ایک کا پوچھ رہی تھی، جس جیسے سب سے مل چکی ہو، اور شانو خاموشی سے بس اسے دیکھا جا رہا تھا۔ بولو شانو، کیسی ہے سارا؟ صفیہ کے لہجے میں بے قراری سمٹ آئی۔ میں اس سے نہیں ملا، بلکہ کسی سے بھی نہیں ملا۔ کیوں؟ صفیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میں ابا جی سے ملنے چاہتا ہوں، مجھے ان کی دکان کا پتہ ہے، مگر مجھے حوصلہ نہیں ہوتا کہ میں وہاں تک جاؤں اور ان سے ساروں کا پوچھوں، اور جب ان تک نہیں پہنچ سکتا تو کڑتا ہوں اور پھر خود ہی سارا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہوں، بازاروں میں گھومتے ہوئے ہر عورت کے چہرے میں وہی ایک چہرہ کھوجتا ہوں جو میرے ذہن کے افق پر مثلِ چاند جگمگا رہا ہے۔ میری ساروں کا چہرہ، مجھے نہیں ملتی وہ، میری بہن، میری ماں جائی، وہ صبروں والی، میرے دکھ پر رونے والی، پتہ نہیں صفو وہ کہاں ہو گئی۔ ہمیں، ہمارے گھر کو ہماری ستیلی ماں کھا گئی۔ ہاں صفو، ہماری ستیلی ماں نے ابا جی کی محبتوں کو کھایا، پھر ہمارے سکھ چین کو کھا گئی وہ۔ تم کہو مجھے، میرے خاندان کو کمینہ، بے غیرت، جو کچھ بھی کہو میں سن لوں گا۔ اس لیے صفو کہ قصور ہمارے ہیں، پہلی غلطی میری تھی، پھر سارا بھی اس راہ پر چلی ہاں صفو، وہ بھی میری طرح گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ نہیں، صفیہ کو لگا جیسے شانو نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ جب پردے کی اوٹ سے زاہدہ بیگم نے مجھے بتایا تھا تو میرے لبوں اور دل کی عمیق گہرائیوں سے بھی یہی لفظ نکلا تھا، مگر نہیں، کہہ دینے سے مقدر تو نہیں بدلتے، حقیقتیں تو نہیں بدل جاتی۔ مگر یہ کیسے ہوا؟ صفیہ کے لبوں سے بہت مشکل سے یہ جملہ ٹکڑوں میں ادا ہوا۔ یہی تو مجھے نہیں پتا، اسی لیے تو میں سارا کو تلاش کر رہا ہوں، اس سے بہت کچھ پوچھنا ہے مجھے، بہت کچھ سننا ہے مجھے۔ صفیہ تم مجھے غلط مت سمجھنا، یقیناً میری بہن بہت مجبور ہوگی۔ تم اس جلاد کو نہیں جانتی جس کا نام زاہدہ بیگم ہے۔ میں کھوج نکالوں گا اسے، اور صفو اس کے آنسو میں پونچھوں گا جس طرح وہ میرے آنسو پونچھتی تھی۔ اور شانو کی آواز بھرا گئی تو صفیہ نے آگے بڑھ کر شانو کا ہاتھ تھام لیا اور آہستگی سے بولی، مجھے معاف کر دینا شانو، زندگی میں پہلی بار میں نے تمہاری محبت پر شک کیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی تھی کہ ہم دونوں کے بیچ کوئی دوسری عورت آ گئی ہے، تبھی تو تم اس طرح اکھڑے ہو۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ… صفیہ نے آہستہ آہستہ اسے سب بتا دیا۔ چلو، تمہارا پہلا جرم معاف کیا، شانو نے محبت اور دریا دلی سے کہا، مگر یہ سوچ لو کہ آئندہ ایسا مت سوچنا کہ میں تو ایک محبت کر کے ہی پچھتا رہا ہوں۔ شانو شرارت سے بولا۔ وہ اپنے دل کا دکھ صفیہ سے کہنے کے بعد خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ صفیہ نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ شانو کچھ کہتا، شجی اچھلتی ہوئی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ پپا، آپ خفا ہیں مجھ سے؟ وہ آتے ہی شانو کے گلے کا ہار بن گئی۔ نہیں بیٹا، بھلا اتنے پیارے بیٹے سے کون خفا ہوگا؟ شانو نے اس کے گال چوم لیے۔ پھر آپ بولتے کیوں نہیں؟ آج کل تو میں خود سے بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں۔ وہ ایک دم ہی دکھی ہو گیا، اس کے چہرے پر دکھوں کے سائے لہرانے لگے تو صفیہ جلدی سے بولی، شجی جاؤ دیکھو خان سامہ نے کھانا تیار کر لیا ہو تو اسے کہو لگائے، تمہارے پپا کو بھوک لگی ہے۔ بچوں کو ہٹا دینے سے کیا پریشانیاں بھی ہٹ جائیں گی صفو۔ شجی کے جانے کے بعد شانو نے کہا، تم ذہن کو بالکل خالی چھوڑ دو، کچھ مت سوچ، خدا بہتری کرے گا۔ صفیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح تسلی دے۔ شانو ہنس دیا اور بولا، جلدی کھانا لگاؤ، سچ بہت بھوک لگی ہے۔ صفیہ بہتر کہتی ہوئی چلی گئی اور شانو نے آنکھیں موند کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ سارو، اس کا رواں رواں ساحرہ کو صدا دینے لگا اور اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی کہ کچھ نام دکھوں کی ڈور سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، دل کے سمندر میں اس نام کا پتھر پڑتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور شانو کے لیے بھی ساحرہ کا نام ایسے ہی پتھر جیسا تھا۔ حماد احمد خان نے مضبوطی سے صوفے کی پشت تھام لی، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو یقیناً گر جاتے۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا تو بخت جہاں میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہ تھا کہ بیٹے کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھ سکتی، جہاں لگتا تھا ابھی آنکھوں سے بوند بوند لہو ٹپکنے لگے گا۔ تبھی تو انہوں نے جلدی سے نظریں چرا لی تھی، ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔
بخت جہاں کو حماد احمد کی آنکھوں کی سطح پر آرزوؤں کے لاشیں تیرتے ہوئے صاف نظر آ گئے تھے۔ لگتا تھا دل کی دنیا میں ہر سمت قتل عام ہوا ہو۔ ان کے تو وجود کی رگ رگ کٹ گئی تھی۔ بخت جہاں نے نظریں چرا لی تھی اور ان کے اس انداز نے حماد احمد کو بہت کچھ بتا دیا تھا کہ میاں جی نے ان سے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ اور سچ ہوتا بھی کیسے؟ میاں جی کی زبان سے نکلنے والے کسی بھی لفظ پر ان کے دل نے اعتبار نہ کیا تھا۔ ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ میاں جی جو کچھ کہہ رہے تھے وہ 16 آنے جھوٹ ہے کہ دل کی گواہیاں عموماً سچی ہوتی ہیں۔ میاں جی، حماد احمد کے لبوں کے بھنور سے بڑی مشکل سے یہ لفظ نکلا تھا۔ میاں جی نے حقہ گڑگڑاتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ آپ نے میرے دل کے ٹکڑے کیے ہیں میاں جی، مگر میں آپ سے فریاد نہیں کروں گا اور نہ احتجاج کروں گا۔ آپ نے مجھ سے بدلہ لے لیا ہے نا کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر ساحرہ کو کیوں اپنایا، جس طرح خاموشی سے میں نے اسے اپنایا تھا۔ آپ نے بھی اسی طرح چپ چپاتے اس گھر سے بے دخل کر دیا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں اسے یہاں لانے سے پہلے یہ بھول گیا تھا کہ میں اسے اپنے گھر نہیں اپنے باپ کے گھر لے جا رہا ہوں، اور وہاں سے وہ کسی بھی کمزور لمحے بے دخل کی جا سکتی ہے۔ میری غیر موجودگی ایسا ہی ایک کمزور لمحہ تھی جس نے میری خوشیوں کو نگل لیا۔ میاں جی، آپ نے اپنی سمجھ کے ہر لحاظ سے جو کیا بہتر کیا ہوگا، مگر یہ بہادری نہیں ہے۔ اپنی شکست کا انتقام آپ نے ایک عورت سے لیا ہے۔ میں تو آپ کو بہت شہزور سمجھتا تھا۔ آپ تو بہت ہی بزدل نکلے۔ حماد، میاں جی گرجے، مگر حماد احمد بولتے چلے گئے۔ بدلہ اپنے جیسوں سے لیا جاتا ہے جو مقابلہ بھی کر سکے۔ آپ نے اس لڑکی کو اپنے عتاب کا نشانہ بنا دیا جو تیز آواز سے بھی ڈر جاتی ہے۔ آپ نے بدلہ لینا تھا تو مجھ سے لیتے، مجھے گھر سے نکالتے، جائیداد سے آگ کر دیتے میاں جی، مگر اس لڑکی کو بے گھر نہ کرتے جو ساری کشتیاں جلا کر صرف میری محبت کی ڈور سے بندھی اس چھت تلے آئی تھی۔ پاگل تھا میں، بے وقوف تھا کہ اسے اپنی محبت کا سائبان تو دے دیا، مگر گھر کی چھت اپنے باپ کی دی۔ کاش میاں جی آپ ہم دونوں کو گھر بدر کر دیتے۔ حماد احمد کا مارے دکھ کے گلا رند گیا۔ حماد، تم یہ بھول رہے ہو کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ میاں جی غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولے۔ کاش میں بھول جاتا میاں جی، اس لمحے شہرزاد کاٹیج میں شعلے بھڑک رہے ہوتے، جیسے میرے دل کی گلیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، ویسے ہی آگ اسے بھی خاکستر کر دیتی۔ میں رشتوں کو نہیں بھولا، حواس قائم ہے۔ آپ بھول گئے ہیں میاں جی رشتوں کا تقدس بھی۔ آپ نے انتقام کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ مگر میاں جی یہ سن لیں کہ سائرہ سے میں نے نبھانے کا وعدہ کیا ہے، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ مجھے مل گئی تو آپ مجھے کھو دیں گے، بلکہ کھو چکے ہیں کہ میرا باپ اتنا گرا ہوا شخص نہیں ہو سکتا۔ بکواس مت کرو۔ میاں جی ہاتھ اٹھا اس سے پہلے کہ وہ حماد احمد کے گال پر پڑتا۔ حماد احمد نے نہایت سختی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میاں جی، جس روز میں ساحرہ کو لے کر یہاں آیا تھا اس روز آپ نے بے شک تھپڑوں سے میری صورت بگاڑ دیتے، میں آپ کا ہاتھ نہ پکڑتا۔ آپ نے میری زندگی کی ساری خوشیاں لوٹ لی ہیں، اب آپ کو یہ حق بھی نہیں دے سکتا۔ میری بوٹی بوٹی زخمی کر کے آپ میرے چہرے پر نیل ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ خواہش حماد احمد پوری نہیں کر سکتا۔ حماد احمد میاں جی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تپے تپے لہجے میں کہہ رہے تھے، میں اپنی خوشیوں پر شب خون مارنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ حماد احمد نے ایک جھٹکے سے میاں جی کا ہاتھ چھوڑا اور لمبے لمبے ڈگ برتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میاں جی تو ششدر رہ گئے۔ گستاخ، احمق، نالائق، سنا تم نے بخت جہاں؟ سنے اس کے الفاظ؟ مارے غصے کے میاں جی کی آواز پھٹ کر رہ گئی۔ دیکھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے جو نفرت تھی، یہ انداز ہوتے ہیں بیٹوں کے؟ میاں جی غصے کے کڑاؤ میں کھول رہے تھے اور بخت جہاں گمسم تھی، لگتا تھا ان کے تلووں سے کسی نے جان کھینچ لی ہو۔ میاں جی غصے میں زور زور سے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ میں اسی دن سے ڈرتی ہوں میاں جی، جب آپ اور بیٹا مقابل آ جائیں گے تو کیا رہ جائے گا؟ بخت جہاں نے کانپتے لبوں سے کہا، میں اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ وہ اسے خوشی سے قبول کرے گا کہ میاں جی اس کی جائیداد تو ساحرہ تھی، وہی آپ نے چھین لی۔ بخت جہاں، میاں جی گرجے اور بخت جہاں سہم کر رہ گئی۔ مزید کچھ نہیں کہو گی تم؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا،
آپ نے حماد کو بتایا کہ ساحرہ تمام زیور اور جمع پونجی لے کر یہاں سے فرار ہو گئی ہے، تو میں نے بھی آپ کی ہاں میں ہاں ملا دی، جو آپ نے کہا وہی کیا ہے۔ اب وہ اعتبار ہی نہ کرے تو میرا کیا قصور ہے کہ کچھ لوگوں کے دل سچ کہتے ہیں اور دل کی گواہیاں دوسروں کی گواہی سے زیادہ معتبر ہوتی ہیں۔ بخت جہاں کی آواز بھر آ گئی، تبھی زینی جو کاٹ میں سوئی ہوئی تھی ایک دم کسمسائی اور رونے لگی، تو بخت جہاں نے لپک کر اس بن ماں کی نصیبو جلی بچی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور ان کی بوڑھی آنکھوں سے پھر ساون کی جڑی لگ گئی جو زینی کے سنہری بالوں میں جذب ہو رہی تھی۔ میاں جی کا غصہ آخری حدوں کو چھو رہا تھا اور وہ حقے کے زوردار کش لے کر اپنے غصے کو پینے کی کوشش میں مصروف تھے کہ وہ جس بات کو بہت آسان سمجھتے تھے کہ وہ بہو کی طرف سے بیٹے کو بدگمان کر دیں گے، بیٹا ان کی بات پر اعتبار کرے گا، ایسا تو نہ ہوا تھا۔ وہ جو اعتبار برسوں میں قائم نہ کر سکے تھے، ساحرہ نے صرف پونے 2 برس میں حماد احمد کے دل میں اپنی طرف سے پیدا کر دیا تھا، اور پھر حماد اتنے بچے بھی نہ تھے کہ ان باتوں پر یقین کر لیتے جو ان کا ذہن و دل تسلیم نہ کر سکتا تھا۔ نہیں تو ساحرہ پر خود سے زیادہ اعتماد تھا، انہیں یقین تھا کہ ساحرہ جو اپنے پیچھے سارے دروازے بند کر کے آئی ہے وہ بھلا کس طرح واپس جا سکتی ہے۔ ادھر اپنے کمرے میں حماد احمد ہان ٹہلتے ہوئے مسلسل ساحرہ ہی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ سمندر کی بے قرار موجوں کی طرح پریشان تھے۔ کہاں گئی سارو؟ کس حال میں ہو گئی سارو؟ مجھے آواز دو، جہاں ہو پکارو مجھے۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہ جاؤں، کاش میں تمہاری بات مان لیتا، یہ ایک ہفتہ میری جنت میرے باغ کو نہ اجاڑتا، کاش سارو میری زندگی میں یہ ایک ہفتہ نہ آتا جو میں نے تم سے دور گزارا ہے۔ وہ کتنے بے قرار ہو کر گھر آئے تھے۔ مشکل تو یہ ہوئی تھی کہ بارش کی وجہ سے 4 روز سے فون پر بھی ان کی ساحرہ سے بات نہ ہو سکی تھی، ورنہ اس کی آواز سن کر بھی دل دیوانہ کچھ مطمئن ہو جاتا تھا۔ آج بھی ساحرہ ان کے لیے بیوی سے زیادہ محبوبہ تھی، جس سے ملنے کی خاطر وہ لمحہ لمحہ مشکل سے گزارتے تھے۔ ساحرہ سامنے ہوتی تو بے اختیار انہی لمحوں پر ساتوں پر پیار آتا۔ زندگی کے احسان مند ہوئے کہ ان کی قسمت میں ساحرہ کی قربت کے خوبصورت پل رقم ہیں۔ ساحرہ نے اپنے حسن اور حسن سلوک سے، اپنی محبتوں کے پھولوں سے انہیں اپنا اسیر کر لیا تھا۔ زینی کی وجہ سے وہ ذرا مصروف ہو گئی تھی، مگر حماد احمد پر وہ پوری توجہ دیتی۔ ان کی خاطر اس نے اپنا سکھ چین تک لٹا دیا تھا۔ پھر ایسی پتی ورتا قسم کی عورت ہو تو مرد خود بخود ہی اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ حماد احمد کراچی گئے تو 1 ہفتے کے لیے تھے، مگر یہ 1 ہفتہ انہیں 1 صدی پر محیط لگا تھا۔ وہ پل، وہ ساعتیں انہوں نے جس مشکل سے گزاری تھی وہی جانتے تھے۔ شہرزاد کاٹے جاتے ہی وہ ساحرہ سے اپنے دل سے ملنا چاہتے تھے، اور جب وہ گھر پہنچے تو ان کے قدموں کی آہٹ سن کر بھی وہ نہ آئی تھی۔ وہ نہایت بے قرار ہو کر تیزی سے اوپر اپنے کمرے میں آئے اور بریف کیس سائے ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے اسے کتنی ہی آوازیں دے ڈالی، سارو، سارو ڈیئر، ساحرہ، ارے بھئی کہاں ہو ساحرہ، حماد۔ ان کے لبوں پر ملن کی بڑی خوبصورت مسکراہٹ سجی تھی۔ وہ پہلی بار اس سے دور گئے تھے اور اب وہ اس کے 1 ہفتے کی جدائی کے بعد ملن کے لمحوں کے لیے بے چین تھے، مگر وہ کمرے میں ہوتی تو ملتی۔ حماد احمد نیچے چلے آئے کہ شاید وہ میاں جی کی خوابگاہ میں ہو۔ میاں جی ہیر وارث شاہ پڑھ رہے تھے اور بخت جہاں زینی کے چھوٹے چھوٹے کپڑے طے کر کے الماری میں رکھ رہی تھی اور زینی کاٹ میں سوئی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پتر، کب آیا تو؟ میاں جی نے نہایت محبت سے کہا، اور حماد احمد حیران رہ گئے کہ آج میاں جی کے لہجے میں نرمیاں کیسے اتر آئی تھیں۔ انہوں نے تو جب سے ساحرہ سے شادی کی تھی میاں جی نے تو ان سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، آج ہی عنایت کیسی؟ اور بخت جہاں تو الماری کا پٹ کھولے ڈولتے دل کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میاں جی حماد سے کہہ رہے تھے، کیسا رہا تیرا ٹور؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ وہ ماں جی ساحرہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ پتر تو نہا دھو لے، فریش ہو جا۔ میاں جی وہ آئے لباس نکال کر دے گی تو، حماد احمد نے کہا، حالانکہ ان کا دل چاہ رہا تھا وہ کہیں، میاں جی ساحرہ آ جائے میرے سامنے تو میرا وجود کیا، میری روح تک فریش ہو جائے گی، مگر وہ یہ کہہ نہ پائے۔ ساحرہ نہیں ہے یہاں۔ کہاں گئی؟ کیا گاؤں چلی گئی ہے؟ مگر میاں جی وہ میرے اور زینی کے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ حماد احمد کی حیرت قابل دی تھی۔
ساحرہ وہ نہیں تھی جو نظر آتی تھی حماد۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو لڑکیاں ایک بار گھر چھوڑ دیں وہ پھر ایک جگہ ٹک کر نہیں رہ سکتی۔ گھروں کی چار دیواریاں اور عزت کی روٹی انہیں راس نہیں آتی، اور ساحرہ بھی ایسی ہی لڑکیوں میں سے تھی۔ وہ چلی گئی ہے۔ نہیں نہیں میاں جی، حماد احمد کو لگا جیسے کوئی آرے سے ان کا دل چیر رہا ہو۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ اتنا جان لیوا مذاق مت کریں۔ یہ مذاق نہیں، تم وقت جہاں سے پوچھ لو۔ تمام زیور اور نقدی لے کر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ وہ واپس لوٹ گئی ہے۔ یہ نچلے طبقے کی لڑکیاں، پلیز میاں جی، مزید ایک لفظ بھی نہ کہیے گا۔ حماد احمد خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ان کا دل کسی بھی بات کو تسلیم نہ کر رہا تھا کہ ساحرہ نے کبھی انہیں بے اعتباریوں کا موسم دیا ہی نہ تھا، تو اب بھلا کس طرح وہ یقین کرتے؟ میاں جی کے کسی بھی لفظ پر انہیں یقین نہ آیا تھا کہ بہت ہی منصوبہ ان کا کچا تھا، اور کچے منصوبے دل میں نہیں اترتے، نہ ہی ذہن کو چھوتے ہیں۔ ان کا ہر لفظ چیخ چیخ کر خود ہی گواہی دیتا ہے کہ مت کرو اعتبار، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور میاں جی کے لبوں سے نکلنے والے ہر جملے نے اپنے جھوٹ کی تصدیق کر دی تھی۔ کہاں ہو سارو؟ حماد احمد نے دریچے کے پر سے زور سے سر دے مارا کہ مسلسل سوچ سوچ کر ان کا ذہن معاف ہوا جا رہا تھا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ سارا شمس الرحمان کے ہاں نہیں جا سکتی، شاید عادل کے ہاں گئی ہو۔ ان کے ذہن میں روشنی کی کرن گزری۔ نہیں، میاں جی اتنے بے وقوف نہیں کہ انہوں نے ساحرہ کو اسی شہر میں رہنے دیا ہو۔ حماد نے اپنے خیال کی خود ہی تردید کر دی۔ پھر کہاں گئی وہ؟ حماد کا ذہن ابھر اور ڈوب رہا تھا اور سمجھ کچھ بھی نہ آ رہا تھا۔ بابو، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بس اب آپ کی تمنا پوری ہو گئی، مجھے میری پسند مل گئی ہے۔ عارف اسد بشریٰ کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عارف، پتہ نہیں وہ لڑکی کون ہے، کیا حسب نسب ہے اس کا، ساری زندگی کے بندھن لیے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اور راہ پڑی لڑکیوں سے گھر نہیں دل بسائے جاتے ہیں۔ بشریٰ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بابو، پہلے دل بستے ہیں، پھر ہی گھر بسنے کا چانس بنتا ہے، اور وہ مجھے پسند ہے۔ بس میں آج شام ہی اسے لے آؤں گا، اور میری پسند کو اس گھر کی پسند بننا ہے، ورنہ… عارف اسد کا لہجہ دھمکی امیز ہو گیا تو بشریٰ نے ہنس کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا اور اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولی، میں تو دیکھ رہی تھی تم کس قدر اس لڑکی کے ساتھ سنجیدہ ہو۔ پتہ چلا میرے دیور بحر عشق میں کود چکا ہے، اور میری زندگی اتنے عرصے بعد تو تم نے خوشی کا منہ دکھایا۔ اب بھلا میں کیسے منہ موڑوں؟ اور وہ جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، تیری پسند ہے، اور آفو تیری پسند مجھے جی جان سے پیاری ہے۔ اوہ سو سویٹ بابو، عارف نے فرط مسرت سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی اور چہرے پر جو رنگ تھے، بشریٰ نے آج پہلی بار دیکھے تھے۔ آپ کتنی پیاری ہیں بابو، مسکا نہیں؟ اس نے گھورا۔ آپ امی کو بھی بتا دیں، میں کمال کے کلینک جا رہا ہوں اسے لینے کے لیے۔ عارف اسد نے بتایا۔ جاؤ، میں تائی جی کو بتا دوں گی، بشریٰ نے کہا تو وہ جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی موٹر تیزی سے کمال کلینک کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ عارف اسد کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی منزل اس کے بہت ہی قریب آ گئی ہو، شب سفر ختم ہو گیا ہو۔ ہاں ساحرہ، تم ہی میری منزل ہو، میرے لا انتہا سفر کی منزل۔ آج صبح ہی تو عارف اسد کے گھر والے فیصل آباد سے لوٹے تھے، اور اس نے موقع ملتے ہی دوستوں جیسی باپی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ حالانکہ اسے یقین تھا کہ اگر وہ کسی کو بتائے بغیر ساحرہ کو گھر لے آتا تو کوئی بھی اسے باز پرس نہ کرتا، مگر وہ ساحرہ کے سامنے وضاحتیں نہ کر سکتا تھا۔ وہ اسے دکھ نہ دینا چاہتا تھا کہ جسے چاہا جائے انسان اسے دکھ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو اس نے ساحرہ سے کچھ بھی نہ پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور کیوں اس نے گھر چھوڑا ہے۔ عارف کو خوشی تو یہ تھی کہ عرصے بعد اس کا دل ساحرہ کو دیکھ کر عجیب انداز میں دھڑکا تھا، جیسے کبھی تحریم نواز کے لیے دھڑکا تھا۔ اب تو دھڑکن کا انداز اور ہی بدلا ہوا تھا کہ میچور عمر میں ہر انداز بدل جاتا ہے، اور عارف اسد کی دھڑکنوں کا ردم بھی نہایت پروقار سا تھا۔
ساحرہ اس کی خواہشوں میں شامل ہو گئی تھی۔ اس نے ساحرہ کے لیے ریڈی میڈ سوٹ لیے تھے اور اس کے لیے سینڈل لے کر آیا تھا۔ وہ کتنی احسان مند تھی عارف اسد کی، یہ اس نے لبوں سے نہ کہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عارف نے اپنے لیے احترام اور احسان ہی دیکھا تھا۔ حالانکہ ساحرہ نے بارہا چاہا تھا کہ وہ عارف اسد کو سب کچھ سچ بتا دے کہ وہ کون ہے، کس کی بہو اور بیٹی ہے، مگر اس نے لفظوں کو دل سے زبان تک آنے نہ دیا۔ اسے پتا تھا کہ میاں جی زبان کے بہت پکے تھے، اور اگر انہوں نے زینی کو کوئی گزند پہنچا دی تو اس سے آگے کا وہ سوچ ہی نہ سکتی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں یہ شہر ہی چھوڑ دوں گی، ہاں یہ شہر چھوڑ دوں گی۔ ساحرہ تو یہ فیصلہ کر کے مطمئن ہوگی، مگر تم جاؤ گے کہاں ساحرہ حماد؟ کیا خبر تمہیں کسی دوسرے شہر میں عارف اسد جیسا شریف النفس شخص نہ ملے، ڈاکٹر کمال جیسا دھیمے لہجے میں بات کرنے والا شریف صفت بندہ نہ ٹکرائے، پھر کیا ہوگا؟ ساحرہ کو لگتا جیسے اس کے سارے راستے بند ہو گئے ہوں اور وہ ایک ایسے قلعے میں محصور کر دی گئی ہو جس کی دیواریں بہت اونچی اور دروازے لوہے کے وزنی تالوں سے بند کیے گئے ہوں۔ اور ساحرہ کو عارف اسد کے دل میں ابھرنے والے جذبوں کی خبر نہ ہوئی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ انسانی ہمدردی کے تحت وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ کتنی بے وقوف تھی۔ آج کل بھلا انسانی ہمدردی بھلا رہی ہی کب ہے کہ کوئی کسی کا ساتھ بنا کسی مطلب کے نہیں دیتا، خصوصاً یہ نوجوان نسل۔ مگر اچھے لوگوں سے بھی تو دنیا خالی نہیں، اور ساحرہ عارف اسد کو بھی ایسے اچھے لوگوں میں شمار کرتی تھی۔ اوہو میرا یار آیا، میرا دلدار آیا۔ حماد احمد کو سامنے پا کر عادل کرسی سے اٹھا اور بازو پھیلا دیے، اور حماد احمد اس کے کھلے بازوں میں اس طرح سما گئے جیسے بازو انہی کے لیے بنے ہوں۔ یار کہاں غائب رہتے ہو، نظر ہی نہیں آتے، ماں جی بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، ایسی بھی کیا غیریت، 2 ماہ بعد صورت دکھائی ہے، تو تم کون سا آگے؟ وہ مسکرائے۔ میں تو تم سے خفا تھا کہ تم تو آتے نہیں، اور میں ہی بس کچھ مصروفیت ہی ایسی رہی۔ سارو کیسی ہے اور زینی؟ ٹھیک ہیں دونوں، سارو تو مظفر گڑھ گئی ہوئی ہے۔ کیوں؟ عادل نے پوچھا۔ وہاں اس کی خالہ رہتی ہیں، وہ بیمار تھی تو چلی گئی، بلکہ میں خود اسے چھوڑ آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، یوں بھی میکا میکا ہی ہوتا ہے، ماں مرے ماسی جیے، خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ عادل حسب معمول روانی سے بولے چلا رہا تھا تو یہ جھوٹ بھی چل ہی گیا۔ حماد احمد نے طویل سانس لے کر سوچا۔ انہوں نے بخت جہاں سے بھی یہی کہا تھا کہ اگر ان کے بھائی اور بھابیاں آ جائیں تو انہیں یہی کہیں جب تک ساحرہ انہیں مل نہیں جاتی۔ ماں سے تو انہیں کوئی خطرہ نہ تھا، خوف تو میاں جی سے تھا کہ وہ اپنے بیٹے اور بہوؤں کو ساحرہ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ حماد کی خواہش تھی کہ ساحرہ کسی کی نظروں سے نہ گرے، جس طرح میاں جی نے اسے ایک چور کی حیثیت دی تھی، وہ اس پر یہ داغ نہ لگنے دیتے تھے۔ وہ تو اس کے سارے دکھ دھونے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ تم زینی کے بغیر اداس ہو گئے؟ عادل کی آواز انہیں خیالوں کے بھنور سے کھینچ لائی۔ زینی یہی ہے، میاں جی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے نا۔ حماد احمد کے لہجے میں تلخی گلی ہوئی تھی جو عادل محسوس نہ کر سکا۔ یعنی بچی کو تم ساحرہ کیسے رہتی ہوگی؟ عادل حیرت سے بولا۔ پتہ نہیں وہ کیسے رہتی ہوگی۔ حماد احمد کا لہجہ بھرا گیا۔ ہومی مجھے بتاؤ سچ کیا ہے؟ عادل نے حماد احمد کے چہرے پر نظریں جما کر سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب میں نے غور کیا ہے کہ تم بہت ٹوٹے ہوئے لگ رہے ہو۔ میرا دوست کہیں کھو گیا ہے۔ آج تمہاری وہی کیفیت ہے جو ساحرہ کو پانے سے پہلے تھی تمہاری۔ شاید۔ کیا؟ ہاں عادل، میں نے اسے پا کر کھو دیا ہے، حماد احمد نے ہونٹ کچلتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ عادل کو لگا جیسے اس کے آفس کی پوری بلڈنگ میں زلزلہ آ گیا ہو اور پوری عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی ہو۔ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے عادل، اب مجھے پھر تمہاری ضرورت ہے۔ میری ساحرہ اس شہر کی بھیڑ میں کہیں کھو گئی ہے، مجھے تلاش کر دو۔ حماد احمد بچوں کی طرح بول رہے تھے۔ مگر حماد، عادل سے بولا نہ جا رہا تھا۔ وہ اسی شہر میں ہے اور مجھے اس کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہوتی ہے، اس کی سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ وہ بہت پریشان ہے، بالکل میری طرح۔ عادل میرے ساتھ تلاشو اسے، کھوجو اسے۔ حماد احمد بچوں کی طرح التجائیں کر رہے تھے۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ تم نے تو اسے سب سے لڑ کر، بغاوت کر کے، اپنی روایات سے بغاوت کر کے اپنایا تھا، پھر؟ عادل نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
تو حماد احمد نے اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا کہ وہی ایک تو اس بھرے شہر میں ان کا رازداں اور یار تھا